अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब के नाम लेने के ऊपर भी टीवी के ऊपर पाबंदी, इस पे बात करेंगे। और फवाद चौधरी, आमिर कियानी, वो तो खैर गाड़ी में बैठे रहे थे और उनके साथ इमरान इस्माइल वगैरह ने आज अडियाला जेल के बाहर से मीडिया टॉक किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो इस वक्त जहांगीर तरीन वगैरह एक्टिव हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस पाबंदी पे आते हैं। आज सुबह ही मैसेज आ गया था, पैमरा की तरफ से तो नहीं थी, लेकिन ये अनरिटन मैसेज जिसे कहते हैं वो आया कि जो भी इस वक्त इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं, इफ्तिखार दुरानी है, रऊफ़ हसन है, या बाद में शाम को पता चला कि डॉक्टर हुमायूं महमद भी उसमें शामिल है, ये इन तमाम को आप ना ले। लेकिन ये कोई पैमरा की तरफ से नहीं थी, आप समझ सकते हैं कि किस तरफ से पाबंदी लगी है ये। और फिर उसके बाद ये आया कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो भी नहीं चलेगा, इमरान खान साहब के बारे में डिस्कशन नहीं चलेगी, और इमरान खान साहब के बारे में ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। ये है टोटल हकीकत आज की, कि एक बंदे को उसकी पार्टी तोड़ने के बाद, उस पे हर किस्म के केसेस बनाने के बाद, उसकी पेशियाँ उस लेने के बाद, उसके ऊपर हर किस्म के हमले करने के बाद, उसके ऊपर हर किस्म के मजहबी और दूसरे गद्दारी वगैरह के इल्ज़ामात लगाने के बाद, जिस वक्त देखा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिस वक्त पूरा वन साइडेड प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाने के बाद, उनके ख़िलाफ़ इश्तिहारात चलाने के बाद, जिस वक्त पता चला कि इसका फिर भी कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो अब आखिरी जो है सहारा वो ये है कि उनका नाम जो है वो ना लिया जाए। अब इसका फ़ायदा किसको है, इसका नुकसान किसको है? इसका क्या इमरान खान को नुकसान है? इमरान खान साहब के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पैरेलल दूसरा मीडिया है, सोशल मीडिया, जो कि पिछले इस मई के महीने में बहुत तगड़ा हुआ है, आप उठा के देख लें व्यूअरशिप। और इसी तरह इसके बरअक्स, जब तक ये नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी, तकरीरों तो पहले पाबंदी लगी हुई थी तकरीरों के ऊपर, लेकिन नाम या टॉपिक के ऊपर पाबंदी नहीं थी, तो उस वक्त तक मीडिया का ये सूरत हाल थी कि उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा कम हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया की व्यूअरशिप कम हुई है, जबकि सोशल मीडिया की बड़ी है। अब मेरा सवाल ये है कि आप जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाएंगे क्या? अगर इमरान खान के टॉपिक को आप टच नहीं करेंगे तो क्या आप IMF के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे? उसको कितने लोग देखेंगे? क्या आप जो छोटे छोटे MQM वगैरह के इशू होते थे, आपको याद होगा जो पुराना मीडिया होता था, उस वक्त पता नहीं कोई MQM के ऊपर बात करता था, कोई ANP पे बात करता था, कोई थोड़ी बहुत बलूचिस्तान पे करता था, लेकिन इमरान खान के मेन स्ट्रीम में आने के बाद ये तमाम के तमाम जो चीज़ें थी वो गायब हो गई। उसकी वजह ये थी कि सुनने वाले, देखने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मेन जो टॉपिक है, सियासत का जो मेन मंबा है, उसको देखना और सुनना चाहते हैं। अब आप जिस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये वाली चीज़ें, पाबंदियां लगाएंगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन क्या होगी? क्या उसकी डिस्कशन में आपकी या किसी और की दिलचस्पी होगी जो सादे से टॉपिक है? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह एक PTV हुआ करता था, तो उस एक PTV को कोई नहीं देखता था, क्योंकि उसके मुकाबले में NTM या STN वगैरह जो आए थे, वो एक PTV जो था मार खा गया था। अब सवाल ये है, उस एक PTV के कंटेंट को, जो कि सेंसर शुदा होता था, उसको कोई नहीं देखता था, तो क्या ये 50 PTV, 50 से ज़्यादा अगर मेन स्ट्रीम मीडिया मिलाएं, जितने चैनल हैं, वो 50 PTV देखना पसंद करेंगे? वो एक PTV कोई नहीं देखता था, ये 50 PTV, यानी कि सेंसर शुदा कंटेंट, सेंसर शुदा खबरें कौन देखना पसंद करेगा और कौन देखेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये है वो इमरान खान साहब जिनका जो मीडिया, जिन्होंने इस प्राइवेट मीडिया को 15-20 साल चलाया है। लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बने हैं मीडिया की वजह से, लेकिन मेरा मानना ये है कि इमरान खान की वजह से मीडिया बना है, क्योंकि इमरान खान जिस चैनल पर जाते थे उसकी रेटिंग आती थी, और जिस चैनल के ऊपर उनके सिंगल इंटरव्यू चलते थे या पैनल में जिस ज़माने में आया करते थे, उसी की ही रेटिंग आती थी। तो अब सवाल ये है कि अगर आप PTI के ऊपर पाबंदी भी लगा देते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी हटा देते हैं, तो जो वोटर का टर्न आउट था बिलफर्ज 55% तक पहुंचा। इमरान खान साहब के ज़माने में वो 33-34 होता था, तो 55 और 33 का जो फ़र्क है, ये सारा आपने इसको अलग कर दिया। अब वो जो बीच में रह गया 34, वो भी अगर देखते थे तो वो भी ज़ाहिर है इमरान खान साहब की वजह से देखते थे। मैं एक मिसाल देता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर इस वक्त 2 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो प्रो इमरान खान साहब लेके आते हैं, कुछ आज़ाद भी हैं जो दोनों तरफ बैलेंस राय रखते हैं और दोनों तरफ की खबरें भी बताते हैं, दोनों तरफ की तहज़ीब बताते हैं। मैं इसको रूल आउट नहीं करता, ऐसे लोग हैं।
لیکن زیادہ تر جو اس وقت اکثریت ہے وہ یا عمران خان صاحب کے خلاف بولتی ہے یا عمران خان صاحب کے حق میں، یعنی اینٹی عمران اور پرو عمران جو اس وقت کانٹینٹ ہے وہ دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس پابندی کے حق میں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ مین سٹریم میڈیا نے اپنا سپیس دے دی ہے اور وہ چپ کر کے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، تنظیمیں بولی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو بھی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا وہ غدار ہے، یا وہ اسٹیٹ کے اس بیانیے کے اوپر پورا 100% یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے جی نام نہیں لینا چاہیے، تو کیا وہ اپنے ذاتی جو چینل ہیں چلاتے ہیں عمران خان کے خلاف، وہ جب وہ کرتے ہیں ویلاگ وغیرہ، تو کیا وہاں پہ بھی وہ اسی کے اوپر یقین رکھیں گے کہ اسٹیٹ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ نام نہیں لینا؟ میرا ایک سوال ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کے حق میں بولیں گے تب بھی ویوز آئیں گے، آپ ان کے خلاف بولیں گے تب بھی ویوز آئیں گے۔ آپ عمران خان صاحب کو اپنے ویلاگ سے ہٹا دیں گے خلاف یا حق میں تو سائڈ کی بات ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کوئی اور ٹاپک بیچ میں لے آتے ہیں، تب کتنے ویوز آئیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو کیا ریاست کے اس نیریٹو کو آپ صرف مین سٹریم میڈیا تک رکھیں گے، اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ اور اگر آپ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اپنے ذاتی اس میں آپ ویلاگ میں عمران خان صاحب کا نام ان کے حق میں یا خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس بیانیے پہ یقین نہیں رکھتے۔ جب اس بیانیے پہ یقین نہیں رکھتے تو اس کے اوپر پھر میرے خیال میں تھوڑا بہت احتجاج بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں اگلے ٹاپک کی طرف۔ فواد چودھری صاحب آج ملنے گئے شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 یا 5 دن پہلے، کیونکہ یہ جب خبر میچور ہوگی، میرے کل کی ویڈیو میں بھی میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، پی ٹی آئی کے سارے سپورٹر ووٹر جو ہیں بڑی کلبازیاں مار رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی ڈٹ گئے ہیں۔ میں نے 5 دن پہلے، جس دن اسد عمر نے چھوڑا تھا اس سے 1 دن پہلے کی میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، میں وہ آپ کو سنا بھی دوں گا کسی ٹائم۔ میں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی اتنے زیادہ سٹرانگ نروز کے نہیں ہیں، اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سارے جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں، سارے پارٹیاں چھوڑے وہ تھے، ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی کھیل ہے، چال ہے۔ تو آج وہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی۔ جس فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، وہ عامر کیانی اور عمران اسماعیل جو ہے وہ سارے ملنے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے ملنے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل میں ملنے کی اجازت کس نے دی؟ حالانکہ جس ٹائم ان کو آپس میں بھی جیل کے اندر رکھا گیا تھا تو آپس میں ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جیل میں ملاقات کس نے کرنے دی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو میڈیا ٹاک کس نے کرنے دی؟ اور جیل کے اندر کیا ملاقات؟ لوگ تو گھروں کے اندر جس وقت ملاقات کرتے ہیں تو ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں کہ بگنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی، اور وہ ساری ڈیوائسیں باہر رکھوا دیتے ہیں۔ جیل کے اندر جہاں پہ سارا کچھ حکومت کے کنٹرول میں ہے تو وہاں پہ ساری بات چیت کے سامنے نہیں آئے گی۔ تو یہ کس کی مرضی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ اور فواد چودھری کا پھر ٹرینڈ بھی چلا، انہوں نے آگے کہا کہ سابق ہم پی ڈی ایم کے حکومت کو ایسے نہیں چلنے دیں گے، اور یعنی کہ ان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ، ہم نے سابق لیڈر کو کہا ہے۔ تو بعد میں اسد کیسر کی، عاطف خان کی، فاروق حبیب کی اور اوروں کی پھر ٹویٹ وغیرہ آئی کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ نہیں، صرف عمران خان، اس طرح وہ چلے بھی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی باریک واردات ہے۔ اور دوسری طرف ہے جہانگیر خان ترین۔ 2 گروپ اگر بنتے ہیں بالفرض، ایک میں گروپ میں شاہ محمود قریشی وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے عمران خان صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اسد عمر کو اور شاہ محمود قریشی کو ووٹ دیں۔ اگر یہ والا سینیریو بنتا ہے تو پھر ترین بھول جائیں، جہانگیر ترین چند ایک الیکٹیبل کے علاوہ کہ وہ سیاست میں کوئی جگہ بنا سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست میں تھوڑی بہت، اگر وہ بھی سودرن پنجاب میں جہاں الیکٹیبل ہوتے ہیں، جہاں ان کا کوئی تھوڑا بہت چلتا ہے، کیونکہ پہلے بھی جو چلا تھا وہ عمران خان کی وجہ سے تھا، مقبولیت اور قبولیت دونوں کا کمبینیشن تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مقبولیت 0 ہو اور آپ پتہ نہیں الیکشن کے اندر بڑے بڑے برج گرا سکتے ہیں یا بڑی بڑی سرپرائز دے سکتے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو میرا ابھی بھی تجزیہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو عمران خان کی آشیرواد کے ساتھ اور اسد عمر ان کو گروپ کو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا، یہ فواد چودھری صاحب کو بھی پتہ ہے، اور ناردرن پنجاب میں بھی نون لیگ کے ساتھ مقابلہ ہوگا، یہ فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے۔ فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں جہلم میں جہانگیر ترین کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگرچہ سلیم صافی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کا تو ملاقات طے ہو چکی ہے، ان کا تو طے ہو چکا ہے کہ یہ ترین گروپ میں جا رہے ہیں، لیکن میرا ماننا ابھی بھی یہ ہے، بلکہ اس میں سہیل وڑائی صاحب نے بھی یہی والی آرگومنٹ دی تھی کہ جہلم کے اندر ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب میں کہیں پہ بھی یا نون لیگ کا ووٹ ہے یا پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کون سی؟ عمران خان والی۔ تو اگر عمران خان کی آشیرواد کے ساتھ شاہ محمود قریشی لیڈ کرتے ہیں پارٹی کو تو پھر جہانگیر ترین کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی لوگ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ
جو آنے والے دنوں میں کیا سلوک ہوتا ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا نہیں کیا جاتا. پھر نواز شریف واپس آتے ہیں، ان کو واپس لایا جاتا ہے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. تو اس کا ایک میرے خیال میں اس کا بیک لیش آئے گا کہ دیکھیں جی ایک بالکل واضح پیغام ہو جائے گا پھر تو کہ یہ دیکھیں بالکل اسٹیبلشمنٹ یا دائرہ اسٹم کیا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو برابر موقع دے دیا جاتا ہے پھر تو وہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور اگر دونوں ڈسکوالیفائی رہتے ہیں پھر ایک الگ سینیریو ہے. لیکن جہانگیر ترین کی دال تبھی گل سکتی ہے جس وقت یہ سارا کچھ ہو کہ اس میں شاہ محمود قریشی نہ ہو. اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو آپس میں جو رائیولری ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے جو چھوڑ کے گیا تھا، اگرچہ فواد چودھری صاحب میرے خیال میں گھات لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا عمران خان کا جو بیانیہ وہی سامنے آئے. اور سوچنے والے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے اس کو مائنس عمران خان کیسے بیچا جا سکتا ہے تاکہ عمران خان کا ووٹر سپورٹر بھی خوش رہے. اور دلچسپ بات یہ ہوگی کیونکہ زیادہ تر تجزیے یہ آ رہے ہیں اس وقت کہ نون لیگ کو شاید اس وقت بھی آنے والے دنوں میں کہیں پہ کوئی جگہ اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ بے شک وہ 13 جماعتوں کی ہے لیکن جو وزیر اعظم ہے وہ نون لیگ کا ہے. تو دوبارہ پھر اگر نون لیگ کے پاس یہ وزارت عظمیٰ جاتی ہے اس کا بھی بہت زیادہ بیک لیش آئے گا. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ اپوزیشن کس کو ملتی ہے، پنجاب کس کو ملتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کس کو ملتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں فیڈرل گورنمنٹ میں نواز شریف آ جائیں گے اور وہ ادھر پنجاب میں وہ چلے جائیں گے جہانگیر ترین. میرا اس چیز کے اوپر بالکل بھی یقین نہیں ہے. جہانگیر ترین کا جو مقابلہ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہے، جہانگیر ترین کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. اور وہ صرف اور صرف الیکٹیبل ان کا ایک جو ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ جو بہت زیادہ 2018 کے بعد 2018 سے پہلے کہاں تھے، ان کا جو ہوا کھڑا ہوا وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے ہی لوگ آتے تھے. بے شک وہ ذریعہ جہانگیر ترین بنتے تھے اور آگے ان کو ساتھ لے آتے تھے. سوچیں کہ جہانگیر ترین کوئی وزیر اعظم کوئی اور بن رہا ہوتا ہے تو ترین کے ساتھ کتنے آزاد امیدوار آ جائیں گے، کتنے وقتی طور پہ ٹھیک ہے آشیرواد بھی ہوتی ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے، لیکن یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے کے لیے. اور اس وقت چودھری شجاعت وغیرہ کا بھی مجھے کوئی اس طرح سے گیم بنتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ترین کے آنے کے بعد شجاعت صاحب بھی جو ہے وہ بھی کوئی اتنے فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ اگر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر لیڈ کرتے ہیں تو پھر اس مین اپوزیشن جو ہے وہ اسی دھڑے کی ہوگی. عمران خان صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ایک اور خبر میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا جس دن انہوں نے سائن کیے تھے عارف علوی صاحب نے، تو 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ کوئی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، بڑے تھم نیل بنے، بڑا ہوا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. آج عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عارف علوی میرے سے الگ ہوں مجھ سے. اور پھر انہوں نے کہا جی آپ کو پتا تھا کہ وہ دستخط کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا بالکل میرے نوٹس میں تھا یہ سارا کچھ. تو یہ میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ ہو نہ ہو عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ عارف علوی صاحب نے کیا ہے. اور میں نے وجہ بتائی تھی کہ اداروں کے ساتھ یا جو ایک رستہ نکالنے کی کوشش ہے وہ اس میں صدر صاحب ہی نکال سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی 2 مہینے باقی ہیں اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے، آپ سن سکتے ہیں پرسوں کے اس میں. یہ کچھ باتیں تھیں جو کرنی تھی آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.